बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू GS Academy यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट, आई होप कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज हम 11वीं क्लास के उर्दू का सबक नंबर 9 का खुलासा बयान करेंगे। इसके बाद इसके मश्की सवालात हल करेंगे और उसके साथ साथ बुक वर्क भी हल करेंगे। तो आपको एक ही वीडियो में सब कुछ मिलने वाला है। आपको मुख्तलिफ किस्म की वीडियो डाउनलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हैं या आप उससे कोई फ़ायदा हासिल करते हैं तो आप उसको लाजमी शेयर किया करें, ताकि जिस तरह आपने फ़ायदा उठाया दूसरे लोग भी फ़ायदा उठाएं। और इसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके और हम आपके लिए मालूमाती वीडियो बनाते रहें। तो चलते हैं हम अपने सबक के उन्वान की तरफ। सबक का नाम है मकतूबात गालिब। मुसन्निफ जो हैं इसके वो हैं मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब। हम इसका खुलासा बयान करेंगे। बेनाम ये जो खत है उन्होंने मेहदी मजरूह के नाम खत लिखा था। बेनाम का मतलब होता है नाम, यानी कि जिसके नाम खत लिखा जाए उसको कहते हैं बेनाम मेहदी मजरूह। और ये खत लिखा है यानी कि गालिब ने अपने मतलब कि अपने दोस्त को खत लिखा है। तो वो लिखते हैं कि सैयद साहब, ना तुम मुजरिम और ना मैं गुनहगार, तुम मजबूर में नचार। लो अब क्या कहानी सुनाऊं। अब कहानी सुनो। नवाब मुस्तफ़ा को 7 साल की कैद की सजा हुई है। अब वो रिहा होकर अपने दोस्त के यहाँ मेरठ चले गए। सिर्फ रहाई का हुक्म हुआ है, दीगर मामलात के बारे में किसी हुक्म के सादर होने का कोई इल्म नहीं। मैं इस खबर के लिए मेरठ गया, उनको देखा, 4 दिन वहां रहा। मेरठ से वापस आया तो शहर के हालात बहुत बुरे हैं। जो शख्स गोरों से नजर बचाकर शहर में दाखिल होता है उसे पकड़ लिया जाता है। उसे 8 दिन कैद और 5-5 बैद लगते हैं। इसके अलावा सब थानों पर हुक्म है कि पता करो कौन बेटिकट मुकीम है, यानी कि मुकीम का मतलब होता है रहश पजीर है, और कौन टिकट रखता है। थानों में नक्शे मुरतब होने लगे हैं, यानी कि नक्शे हर तरफ यानी कि नक्शे उन्होंने लगा दिए हैं, मुरतब कर दिए यानी कि लगा दिए हैं। यहाँ का जमेदार मेरे पास आया, जुमादार जो है वो उनके पास आया और मैंने कहा कि मेरे भाई मुझे तो नक्शे में ना रख, मेरी अबारत लिख। अबारत ये कि असदुल्ला खान पेंसदार 1850 से हकीम पटियाले वाले के भाई की हवेली में रहता है। ना कालू के वक़्त कहीं गया, ना गोरों के ज़माने में निकला और ना निकाला गया। कर्नल बरून साहब बहादुर की ज़बानी हुक्म पर क़याम करने की इजाज़त दी हुई है। जमादार ने मेरा बयान लिख कर भेज दिया। जो लोग बाहर से आकर शहर में आबाद होना चाहते हैं उन्हें इजाज़तनामे के पैसे अदा करना पड़ते हैं। बहरहाल ऐसी अफरा तफरी है कि बाहर के लोग शहर में आना चाहते हैं और शहर वाले यहाँ से नकल मकानी करना चाहते हैं, यानी कि यहाँ से अपना घर की तब्दीली करना चाहते हैं, यानी कि दूसरे इलाके में रहाइश पजीर होना चाहते हैं। ज़मीन सारी खुदा की। अब देखते हैं क्या होता है। दूसरा खत जो है उन्होंने लिखा है मिर्ज़ा हरगोपाल तख्ता। उन्होंने लिखा है, भाई तुम सच कहते हो, बहुत मसवदे इस्लाह के वास्ते फराम हुए हैं, मगर ये ना समझना कि तुम्हारी ही कसायद पड़े हैं। नवाब साहब की गज़लें भी पड़ी हैं। बरसात का हाल तुम्हें मालूम है, तुम जानते हो मेरा अपना घर नहीं है, किराए की हवेली में रहता हूँ। जुलाई से बारिश शुरू हुई। शहर में सैकड़ों मकान गिरे। बारिश दिन में 2-4 बार बरसती है।
بارش اس قدر برستی ہے کہ ندی نالوں میں پانی بہہ نکلتا ہے، یعنی کہ ندی نالے جب بھر جاتے ہیں تو پانی جو ہے بہہ نکلتا ہے، یعنی آپ سے باہر ہو جاتا ہے۔ بلا خانے کا جو دالان میرے اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے جینے مرنے کا محل ہے، اگرچہ گرا تو نہیں مگر چھت چھلنی ہو گئی، اس لیے میں نے لکھنے پڑھنے کا سامان توشہ خانے کی کوٹھری میں رکھ دیا۔ مالک مکان کی توجہ نہیں کہ اسے مرمت کرائے، برسات ختم ہوگی تو تمہارے قصائد اور نواب صاحب کی غزلوں کو دیکھوں گا۔ یعنی کہ اس وقت جو لوگ ہوتے تھے، ہمارے شاعر ہوتے تھے، مصنف ہوتے تھے، تو اگر وہ کوئی چیز لکھتے تھے تو اپنی چیز جو لکھی ہوئی ہوتی تھی اس کو کسی اچھی سی شخصیت کے پاس بھیجتے تھے، جیسے علامہ اقبال ہو گیا، مرزا غالب ہو گئے، اس طرح کے جو مرزا اسد اللہ خان ہو گئے اور اکبر الہ آبادی ہو گئے، ان کی طرف وہ بھیجا کرتے تھے اصلاح کے لیے کہ آیا کہ ہم نے جو چیز لکھی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، جو ہم نے شاعری کی ہے اس میں کوئی ایسا لفظ تو نہیں پایا گیا کہ جو کہ خلاف معمول ہے یا اس کا معنی صحیح نہیں ہے، یا اس طرح کی بہت سی چیزیں مسودے ہوتے تھے تو وہ بھی لکھ رہے ہوتے تھے تو ان کو بھی چیک کروایا جاتا تھا۔ تو اسی طرح غالب کے جو مرزا اسد اللہ خان ہے وہ اکثر اپنے خطوں کا جواب اپنے شاگردوں کو اور جو ان کو اصلاح کے لیے چیزیں بھیجتے تھے ان کو جواب دیا کرتے تھے۔ تو پھر انہوں نے لکھا ہے کہ میر صاحب کے ذریعے تمہاری خیریت کی خبر معلوم ہوئی، میر قاسم علی مجھ سے ملے نہیں، نواب مصطفیٰ خان شپتا آئے ہوئے ہیں، ان سے ملاقات ہوتی ہے، ابھی یہیں رہیں گے، بیمار ہیں، احسن اللہ خان کے زیر علاج ہیں، میں بہت کمزور ہو گیا ہوں، بستر پر پڑا رہتا ہوں، کوئی نیا ملاقاتی آئے اٹھ بیٹھتا ہوں، ورنہ پڑا رہتا ہوں اور لیٹے لیٹے مسودے دیکھتا اور خط لکھتا ہوں۔ یا ہمارا دوسرا سوال جو ہے خط بھی کا خلاصہ جو ہے وہ مکمل ہو گیا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں مشقی سوالات کی طرف۔ سوال نمبر 1 ہے ہمارے پاس، غالب نے میرٹھ کا سفر کیسے طے کیا؟ اس کا جواب ہے کہ مرزا غالب ڈاک میں بیٹھ کر میرٹھ پہنچے اور 4 دن وہاں قیام کیا، پھر ڈاک ہی میں اپنے گھر واپس آ گئے۔ ڈاک سے مراد ان کی پالکی ہے اور ان دنوں امراء جو لوگ تھے وہ پالکی میں بیٹھ کر سفر کرتے تھے، تو انہوں نے خط میں ویسے ہی لکھ دیا کہ میں ڈاک میں بیٹھ کر گیا اور ڈاک میں بیٹھ کے واپس آیا، حالانکہ ڈاک میں نہ بیٹھ کے جایا جا سکتا ہے نہ آیا جا سکتا ہے، ان کی مراد جو تھی وہ پالکی تھی۔ سوال نمبر 2 ہے نواب مصطفیٰ دوست کے ہاں کیوں ٹھہرے؟ اس کا جواب ہے کہ نواب مصطفیٰ کو 7 سال جو ہے وہ قید کی سزا ہوئی تھی، قید سے رہائی کے بعد وہ اپنے دوست کے ہاں قیام پذیر ہوئے جو میرٹھ میں مقیم تھے، اور کیونکہ جہانگیر آباد کی زمینداری اور دلی کے املاک اور پینشن کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا تھا۔ سوال نمبر 3 ہے 1859 میں حکم حاکم کی بابت غالب نے اپنے شعر میں کیا کہا تھا؟ اس کا جواب ہے کہ انہوں نے شعر میں کہا تھا، روز اس شہر میں ایک نیا حکم صادر، مطلب کہ روز اس شہر میں ایک حکم نیا ہوتا ہے، کچھ سمجھ نہیں آتا کیا ہوتا ہے۔ روز اس شہر میں ایک حکم نیا ہوتا ہے، کچھ سمجھ نہیں آتا کہ کیا ہوتا ہے۔ غالب کا کہنا تھا کہ افراتفری کا عالم ہے اور لوگوں کی قسمت کا فیصلہ کرنے کے لیے ہر روز نیا حکم صادر ہوتا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے وہ لوگوں کی سمجھ سے بالا تر ہے۔ سوال نمبر 4 ہے ہر گوپال تفتہ کے نام خط میں مذکورہ تلمیح کی وضاحت کریں۔ مرزا گوپال تفتہ کے نام خط میں غالب نے کشتی نوح کی تلمیح استعمال کی ہے، اور جو نوح کی کشتی کا واقعہ ہے آپ اس میں وہ بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن ہم نے وہ پورا پہرا ہے اور ہم نے 3 سطور سے زیادہ یعنی 3 سطروں سے زیادہ ان کے جواب نہیں دینے،
تو لہٰذا وہ تفصیلی جواب ہے. تو ہم نے اتنا دیا ہے کہ انہوں نے کشتی نوح کا جو ہے ان کی تلمیح کی ہے. اور کشتی نوح کا جو واقعہ ہے وہ آپ سب کو معلوم ہوگا کہ کشتی نوح میں جب بہت سارے جانداروں کے جوڑے بٹھائے گئے اور جو ظالم اور کافر تھے وہ ڈوب گئے تھے اور وہ غرق ہو گئے تھے، اور کشتی نوح میں وہی جاندار باقی رہے جن کو اللہ چاہتا تھا. اور یہ وہ کشتی کا نوح علیہ السلام کی کشتی کا واقعہ ہے، یعنی کہ انہوں نے اس کی طرف تشبیہ دی ہے، یا ان کی وہی جو کشتی نوح کی تلمیح ہے وہی استعمال کی ہے. ہمارے پاس بک ورک ہے. مکاتیب غالب پیش نظر رکھتے ہوئے درج ذیل سوالات کے درست جواب کے شروع میں ٹک کا نشان لگائیں. تو ہمارے پاس پہلے نواب مصطفیٰ خان رہا ہو کر کس شہر میں گئے؟ دلی، لکھنؤ، بنارس یا میرٹھ؟ تو وہ میرٹھ گئے تھے. اس کے بعد ہے بقول غالب جنوری 1859 میں شہر میں بلا ٹکٹ داخل ہونے پر حاکم سے سزا ملتی تھی. 8 دن قید، 10 دن قید، 12 دن قید یا 14 دن قید؟ تو 8 دن قید ملتی تھی. اس کا صحیح آپشن جو یہ ہے. حاکم وقت نے حکم دیا شہر کے مکان ڈھانے کا، شہر سے باہر والے مکان ڈھانے کا، شہر سے باہر مکان ڈھانے اور آئندہ ممانعت کا. ہر گوپال تفتہ نے برائے یعنی کہ یہ 3 جو ہیں ان کا آپشن ہے. ایک ہے اس کا صحیح آپشن ہے شہر سے باہر مکان ڈھانے اور آئندہ ممانعت کا، یعنی کہ جو شہر سے باہر مکان شہر سے باہر مکان جو ہیں وہ ان کو یعنی کہ ڈھانے سے مراد ہے گرانے، اور آئندہ نہیں بنانے کا، بھائی آئندہ سے نہ بنے. اس کے بعد ہمارے پاس ہے ہر گوپال تفتہ نے برائے اصلاح غالب کو کیا بھیجا تھا؟ غزلیں، نظمیں، قصائد یا مصنوعیں؟ تو انہوں نے قصائد بھیجے تھے. اس کے بعد ہمارے پاس ہے بقول غالب صاحب فروش ہوتے ہوئے وہ مسودات کس طرح دیکھتے تھے؟ لیٹے لیٹے، چلتے پھرتے، کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے؟ تو وہ لیٹے لیٹے، کیونکہ وہ بیمار تھے تو مسودے جو ہیں وہ لیٹے لیٹے دیکھا کرتے تھے. ہمارا بک ورک جو ہے مکمل ہوا. تو عزیز طلبہ آپ کوشش کیا کریں کہ آپ جو بھی سوالات حل کریں تو اس کی ایک دفعہ اچھے سے ریڈنگ کر لیا کریں. جب آپ ریڈنگ کرتے ہو اور مشکل الفاظ کے معنی یاد کرتے ہو تو آپ کے لیے وہ سب چیزیں جو ہے آپ کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہیں اور سوالات کے جواب دینے میں آپ کو آسانی ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ آپ بک ورک بھی حل کر لیتے ہو کیونکہ آپ نے ایک چیز کو پڑھا ہوتا ہے. تو لہٰذا کوشش یہی کیا کریں کہ رٹا نہ لگایا کریں. رٹا لگانے سے چیزیں جو ہیں وہ پھر بھول جاتی ہیں اور ڈگمگا جاتی ہیں. کون سا سوال جو ہے جواب ہے وہ کس سبق میں سے تھا، کون سا بک ورک جو ہے وہ کون سے سبق میں سے تھا. تو اس طرح جب آپ ایک سبق کی ریڈنگ کرتے ہیں تو پھر آپ کو کوئی بھی مشکل پیش نہیں آتی. تو آج کی ہماری ویڈیو جو ہے وہ مکمل ہوئی ہے، اور ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ تمام معلوماتی ویڈیو جو ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں. ڈسکرپشن سے نوٹس لازمی PDF کی شکل میں ڈاؤن لوڈ کر لیجئے. اور نیکسٹ ویڈیو میں ہم ملتے ہیں. اپنا رکھیے خیال. اللہ حافظ.